अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया है अपने वालिद के हवाले से। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। सैलाब वाले इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, और पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया के ऊपर तनकीद, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हुकूमती जो शख्सियात हैं या हुकूमती जमात से ताल्लुक रखने वाले लीडरान कैसे इस निज़ाम के ऊपर तनकीद करते हैं और साथ वो इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया है और बाकायदा उनको लिखा है अपने वालिद साहब की कैद के हवाले से। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये तफसीलात शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्पेशल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के टॉर्चर के ऊपर, उनसे राब्ता किया गया है इमरान खान साहब के बिहाफ पर और बुशरा बीबी के बिहाफ पर। और इमरान खान साहब के बेटों ने, कासिम और सलमान ने उनको लिखा है, और बुशरा बीबी की तरफ से उनकी बहन मरियम वटू साहिबा ने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया है। और ये राब्ता जो खान साहब की टीम यानी जुल्फ़ी बुखारी साहब जिन लोगों के साथ राब्ते में हैं, जो इंटरनेशनल लीगल टीम है, उनके जरिए हुआ है। खान साहब के बेटे ने एक ट्वीट भी की है, कासिम ने, ये सामने आप देख सकते हैं, इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की है कि माय फादर इमरान खान इज इन प्रिजन बिकॉज ही स्टूड अप फॉर डेमोक्रेसी। वो ये कह रहे हैं कि मेरा बाप इस वक्त जेल में इसलिए है क्योंकि वो जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ। ही इज हेल्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी जा रही, यानी जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो मीटिंग्स हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं, उस पर भी कदगन है या एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है, यानी पाबंदियां हैं मुलाकातों के ऊपर। कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती। एट द सेम टाइम मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड थाउजेंड्स ऑफ हिज सपोर्टर्स हैव बीन अबडक्टेड और ड्रैग्ड बिफोर मिलिट्री कोर्ट्स। अब ये कासिम की भी जो ट्वीट है उसमें भी हुकूमत के ऊपर काफी सख्त अल्फाज में तनकीद हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मेरे फादर के रिश्तेदार हैं, इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए हैं, फौजी अदालतों में भी उनको ले जाया जा रहा है। और वो ये कह रही हैं ये जो कुछ हो रहा है ये सियासत नहीं है, ये सियासी इंतकाम है, ये रिवेंज है। आगे वो लिखते हैं कि जी मैं इंसानी हकूक और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हर शख्स से अपील करता हूं कि हमारे साथ खड़े हों ताकि आवाम की आवाज सुनी जा सके और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम की जा सके। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो खान साहब की लीगल टीम ने, बुशरा बीबी की लीगल टीम ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने उनके बिहाफ के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के टॉर्चर के जो मंदूब हैं, स्पेशल मंदूब, उनसे राब्ता किया है। उसके अलावा कुछ दीगर जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उन लोगों के साथ भी राब्ता किया गया है, उन तक भी ये चीजें पहुंचाई गई हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अगली क्या चीज सामने आती है। लेकिन पहले भी आपको याद होगा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने काफी ज्यादा काम किया इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी, और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी उन्होंने ये सारी तफसीलात शेयर की। और अब दूसरी दफा हम देख रहे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब भी मुतहरिक हैं, और खान साहब के अपने बेटे ना सिर्फ उन्होंने ये लेटर लिखा, उनसे राब्ता किया, बल्कि अब वो ट्वीट करके बरमला बता रहे हैं कि उनके वालिद के साथ क्या किया जा रहा है। अच्छा जी, सैलाब के इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहां से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अलीपुर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वहां पे काफी बुरी पोजीशन है। जलालपुर पीरवाला के अंदर भी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। असदुल्ला खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, 92 न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं, वो अपना प्रोग्राम करने के लिए उस एरिया के अंदर गए हुए थे। ये सामने आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। असदुल्ला खान साहब ने एक व्लॉग बनाया और उसके अंदर उन्होंने ये खबर शेयर की है, उन्होंने ये चीज़ बताई है, और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको ये बताता हूँ कि जलालपुर पीरवाला के जिन रेस्क्यू एरियाज के अंदर मैं था, 2 मुकामात थे, वो उन्होंने ये बताया। वहां पे उनको क्या नजर आया, क्या नजर नहीं आया, वो क्या कह रहे हैं, जरा छोटा सा क्लिप आप जरा सुनिएगा। जलालपुर पीरवाला के वो 2 मकामात जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, एक खानबेला रोड और दूसरा सजावलपुर रोड, इन 2 मकामात की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूं कि मैंने जलालपुर पीरवाला के इन दोनों रेस्क्यू के बड़े मकामात पर जब तक मैं मौजूद रहा और जब तक मैं मौजूद रहा, मैंने रेस्क्यू 1122 की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक भी कश्ती लोगों को बाहर निकालते हुए नहीं देखी। जलालपुर पीरवाला के इन दोनों मकामात पर 4-5 कश्तियां रेस्क्यू 1122 की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खड़ी हुई थी, उनमें इंजन नहीं लगे हुए, बंदा भी कोई नहीं है, बस पानी में एक जगह पे खड़ी हुई है।
جی آپ نے سنا کہ اسد اللہ خان صاحب کیا بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اس ایریا کے اندر ان کو کوئی 1122 والی یا گورنمنٹ آف پنجاب کی کوئی اس طرح کی کشتی نظر نہیں آئی جب تک وہ وہاں پہ موجود تھے جو ریسکیو کر رہی ہو. اب بہت بڑا ایریا ہے، ہو سکتا ہے کہ دیگر ایریاز کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہوں، لیکن اس ایریا کے اندر انہوں نے جب وہ وہاں پہ موجود تھے جو کشتیاں دیکھی ریسکیو 1122 کی یا پھر حکومت پنجاب کی، نہ ان کے اندر انجن تھے نہ ان کے اندر کوئی بندہ تھا. وہی کشتیوں کی جو بری حالت پہلے مریم بی بی نے بھی ایک ٹویٹ کے اندر بتائی تھی کہ انجن کی صورتحال بہتر نہیں ہے، تو کچھ تو کشتیاں ایسی ہیں جو اسد اللہ خان صاحب خبر دے رہے ہیں کہ ان کے اندر انجن ہی نہیں ہے. اچھا، ایک اور سینئر صحافی ہیں عادل نظامی صاحب، ہم نیوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی ان ایریاز میں گئے ہوئے اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا اور ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک شخص کی جو ہے بہن ڈوب گئی اور کافی دنوں کے بعد اس نے 1 یا 2 دن کے بعد ان کی لاش ملی اور اب وہ لاش لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے وہاں پہ نہیں پہنچا. پہلے بھی عادل نظامی صاحب نے اس ایریا سے بتایا تھا کہ بڑے بڑے کیمپس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ کیا کھا رہے ہیں جناب؟ روٹی اور مرچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ کوئی امداد نہیں پہنچ رہی. یہ چھوٹا سا آپ کلپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کس طرح فریاد کر رہے ہیں. جی تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ. یہ تصویر بھی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو یہ اس سیلاب کی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ میں ایز اے ریفرنس آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بہت ساری فصلیں اس طرح تباہ ہوئی ہیں. جب سیلاب آیا ہے چاہے وہ اس طرح کھڑی رہیں یا نہ رہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے ایریاز کے اندر فصلیں تو بہہ گئی ہوں گی، وہ ادھر سے زمین سے اکھاڑ کے ہی ان کو پانی ساتھ لے گیا ہوگا. کہیں پہ اگر وہ کھڑی رہ گئی ہیں تو ان کی بھی کوئی حالت نہیں رہی ہے. اور اس میں بڑے ایریاز کے اندر مختلف قسم کی جو فصلیں لگی ہوئی تھیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور کسان کی بری حالت ہے. بیٹھے ہوئے ہیں علی پور میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر جگہوں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی یہ ہمارے جانور ہیں، وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم تک کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، خدارا آئیں ہمیں بچائیں. تو بہت ساری ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ امداد پہنچ بھی رہی ہے. پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ لوگ بھی امداد پہنچا رہے ہیں، کہیں پہ گورنمنٹ بھی امداد پہنچا رہی ہے، سب کام کر رہے ہیں. لیکن ٹریجڈی اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے جس لیول کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی اور جس لیول کی ڈیڈیکیشن چاہیے تھی وہ لگتا ہے کہ شاید کہیں پہ مسنگ ہے. اب یہ جب سیلاب ختم ہوں گے ان کے اوپر یقیناً ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا پرائورٹیز تھیں، کیا ذاتی تشہیر پرائورٹی تھی یا پھر کوئی اور چیز پرائورٹی تھی. یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بات ہوگی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تباہی آئے اور ایٹیچیوڈ آگے سے یہ ہو کہ ہر چیز کے اوپر حکومت کی اپنی تشہیر ہو رہی ہے، اپنی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہر جگہ پہ اپنی تصاویر لگائی جا رہی ہیں، ان حالات میں تو لوگ ویلنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی. اب ہر جگہ پہ جو ہے لوگ کہیں گے کہ جی ان کی تصویر تو پہنچ گئی اس جگہ پہ لیکن ہمیں بچانے کوئی نہیں پہنچا. تو اب کافی وہاں پہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ بہت بڑا ایریا ہے، حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہیں. حکومت کی جو حالت ہے ریسکیو کی، جو ٹیموں کی حالت ہے، وہ تو مریم نواز صاحبہ نے خود ٹویٹ کر کے بتا دی تھی کہ جب سیلاب آ چکا تھا انہوں نے جاپان سے واپس آ کے بتایا کہ جناب ان کی کشتیوں کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے. اور پوری وہ تفصیل میں آپ سے 2-3 دفعہ شیئر بھی کر چکا ہوں. اور اب یہ جس طریقے سے سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا. اور اس سیلاب کے بعد پاکستان کے اندر جو غربت ہے، افریقی ممالک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ غربت پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور پاکستان اس لیول کی غربت دیکھنے والا ہے. یہ کہتے ہیں جناب مزمل اسلم صاحب، انہوں نے حفیظ پاشا صاحب کی بات شیئر کی جنہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کی آبادی کا 50% غربت کا شکار ہو سکتا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 45% تو پہلے ہی غربت کا شکار ہے، لیکن اب 50% غربت کا شکار ہو سکتا ہے. اور یہ 13 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، جو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے کتنے ممالک سے یہ زیادہ آبادی ہے. انگلینڈ کی جو یا برطانیہ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 6-6.5 کروڑ کے قریب ہے. اور یورپ کے بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اکٹھے مل کے بھی ان کی 13 کروڑ آبادی نہیں بنتی. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر 13 کروڑ آبادی غربت کا شکار اگر ہو گئی، ویسے بھی اس وقت 45% تو ویسے ہی غربت کا شکار ہے، مزید 5 کروڑ اور غربت کا شکار ہو گئے تو اس سے پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، پاکستان کے لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں سارے عرصے کے دوران سیلاب سے پہلے بھی غیر ملکی دورے ہو رہے تھے، سیلاب کے دوران بھی غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں. ان سارے غیر ملکی دوروں سے، جتنے بھی غیر ملکی دورے اب تک ہوئے،
جتنے بھی ٹورز کیے گئے ہیں چاہے وفاقی حکومت کی جانب سے یا کسی صوبائی حکومت کی جانب سے، باہر جا کے سب کچھ سائن کیا گیا کہ جی یہ چیز بھی سائن ہوگی، وہ چیز بھی سائن ہوگی، اب تک کیا آیا ہے پاکستان کے اندر، کیا آیا ہے پاکستانیوں کو، اس سے کتنا فائدہ پہنچا ہے؟ اس وقت تک تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان غیر ملکی دوروں سے جو حکمرانوں کی فوٹو البمز ہیں ان کے پیٹ تو شاید بھر گئے ہوں، لیکن نہ پاکستان کا خزانہ بھرا ہے، نہ پاکستان کے غریب عوام کے پیٹ بھرے ہیں، بس وہ حکمرانوں کے جو فوٹو البمز ہیں ان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، اور اب وہ فوٹو البمز کے اندر لگیں گے، دیواروں پہ لگائے جائیں گے، اپنے خاندان کو بتایا جائے گا، آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا کہ یہ ادھر انکل ادھر گئے ہوئے تھے تو فلانا ادھر گیا ہوا تھا، یہ ہم فلانے ملک کے صدر کے ساتھ تھے یا فلانے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ کیا ان ساری چیزوں کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں؟ اب تھوڑا سا گوگل کر کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے گزشتہ 6 سالوں کے دوران آپ پی ٹی آئی کی دور حکومت دیکھ لیں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا دور حکومت دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت دیکھ لیں۔ آپ غیر ملکی دوروں کو دیکھیں کہ ملک کا وزیر اعظم کتنی دفعہ کہاں پہ گیا، کس کس ملک میں گیا، کوئی وزیر اعلیٰ کتنی دفعہ کدھر گیا، کتنے دنوں کے لیے گیا۔ اب یہ بڑا ہی شاذ و نادر ہی ہم سنتے ہیں کہ ایک سربراہ مملکت اٹھے اور وہ 10 دن کے لیے کسی اور جگہ پہ چلا جائے، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اٹھے، ساتھ بیوروکریسی کو بھی لے اور وہ 5-10 دنوں کے لیے کہیں اور چلا جائے۔ ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اگر ملک چلا رہے ہوں تو اتنا آسان نہیں ہوتا حکمرانوں کے لیے اچانک اس طرح اٹھ کے چلے جانا اور اتنے دن ملک سے باہر رہنا، لیکن آپ دورے دیکھ لیں کہ کس وزیر اعظم نے کتنے کیے، اور ان سارے دوروں کا نیٹ فائدہ اب تک پاکستان کی عوام کو کتنا ہوا ہے وہ آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ آپ بتا دیں مجھے، چلیں آپ گزشتہ 5 سالوں کا بتا دیں، اس میں عمران خان صاحب کا بھی دور حکومت آپ شامل کریں۔ آپ بتائیں کہ جو غیر ملکی دورے ہوئے ہیں ان سے پاکستان کی عوام کو اب تک کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا آپ فائدہ محسوس کرتے ہیں، آپ کی زندگیوں پہ کتنا اثر پڑا ہے۔ اچھا جی، سیلاب کے علاقے سے ہی رپورٹ کرتے ہوئے سینئر صحافی ہیں عمران چودھری صاحب، انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی ایس پی ملتان نے 9 تاریخ کو ضلعی افسر جو ضلعی انتظامیہ کے سب سے بڑے افسر ہیں کو لکھا کہ اگر جلال پور شہر کو بچانا ہے تو اچ شریف روڈ پر کٹ لگا دیا جائے۔ اس مشورے پر افسر نے برا منایا اور آئی جی کو کہہ کر ڈی ایس پی کو معطل کروا دیا۔ اب 2 دن بعد اسی جگہ کٹ لگایا گیا ہے جہاں اس نے نشاندہی کی تھی۔ اب اگر یہی صورتحال ہے تو بھائی اس بندے کو تو میڈل ملنا چاہیے، اس کو معطل کیوں کیا گیا؟ تو اس طرح آپ کو لیک آف کوارڈینیشن نظر آتی ہے، لیک آف پلاننگ نظر آتی ہے۔ اور میں نے پچھلے بھی ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کیا تھا کہ 2011 کی ایک انکوائری رپورٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی، روڈ اویکننگ کے نام سے، فلڈز کے حوالے سے، جو پنجاب میں فلڈز آئے تھے اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی۔ ان 14-15 سالوں میں انہوں نے کیا سیکھا ہے، کیا چیزیں بہتر کی ہیں؟ میرے خیال میں اگلی ایک اور انکوائری ہونی چاہیے، شاید اس دفعہ پتہ چلے اس انکوائری سے کہ جناب ساری چیزیں انہوں نے بہتر کر لی ہیں اور ساری چیزیں جو ہے انہوں نے سیکھ لی تھیں اور اس دفعہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن گراؤنڈ سے جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ اب اتنے بڑے پیمانے پہ یہ تباہی ہے، نہ اس کو اس طریقے سے کور کیا جا رہا ہے، نہ اتنی زیادہ اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ ویسے تو دیکھیں نا، اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ کوریج ہونی چاہیے تھی، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آنی چاہیے تھیں، لیکن نہ اخبارات میں زیادہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، نہ میڈیا اس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایک یہ قومی سانحہ ہے، اس کے اوپر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے، اور اس سے مستقبل میں نمٹنے کے لیے ہمیں حکمت عملی بھی بنانی پڑے گی۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میری نظر میں تو ایک طرح سے، جس طرح بھارت کی آبی جارحیت کا ذکر کرتے ہیں حکومتی وزراء، تو آبی جارحیت تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو گیلا کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ جو آپ کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہوں گی، آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ایک طرح سے وہ حملہ کر رہا ہے۔ تو اس سارے مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر عالمی سطح پہ اس چیز کو اٹھانے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ ہم نے اس دور کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو حکمران ہیں، جو حکمران جماعت کے لیڈران ہیں، جو حکمران اشرافیہ ہے، وہ حکمران اشرافیہ کی شکایتیں ہمیں ٹویٹر کے اوپر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی آپ اقتدار میں، آپ نے یہ معاملات حل کرنے ہیں، کسی اور نے تو نہیں کرنے۔ اینی وے، سینئر سیاستدان ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، اور ایک نون لیگ کے نظریاتی ورکر ہیں اور ایک اچھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، ذاتی طور پہ میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں وہ کہیں پہ گئے تھے اور کہیں پہ انہوں نے امداد کرنی تھی، لیکن انہوں نے فوٹو شوٹ کروانے سے انکار کیا، اور وچ از جو ایک قابل تحسین قدم ہے۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ امداد ہو یا نہ ہو، فوٹو شوٹ ضرور ہو جاتا ہے۔
انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان کو بھی بھاری پینشن اور دیگر مراد کے علاوہ، اچھا اس وقت جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی جو پینشن ہے وہ لاکھوں میں ہے، مطلب 10 لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے کہ ان کی جو پینشن ہے. اب ان جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان کو 3 جو ہے نا پولیس والے جو ہے سیکورٹی کے لیے دیے جائیں گے، اور اگر کوئی جج صاحب خدا نخواستہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی اہلیہ بھی انٹائٹل ہوں گی. تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ڈیوٹی پولیس والوں کا مطلب ہے کہ 8 گھنٹے کی پولیس والے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو فی جج آپ کو 9 پولیس والے چاہیے ہوں گے، اس لیے کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 8 گھنٹے فی کس ڈیوٹی کے حوالے سے 9 گن مین حکومت کو مہیا کرنے ہوں گے. مزید یہ کہ جج صاحب کی وفات کی صورت میں انہوں نے لکھا کہ ان کی اہلیہ بھی اس میں جو ہے اس کے لیے اہل ہوں گی. آگے انہوں نے لکھا ہے بسد معذرت سپریم کورٹ کا یہ حکم انصاف، مساوات اور عام آدمی کے تحفظ کے تقاضوں کے منافی ہے. آگے انہوں نے لکھا کہ سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں، جرنیلوں اور ججوں کی لامتنائی خواہشات اور مراد کی تکمیل کا جو بھار اٹھاتے اٹھاتے ان کا بار گراں اٹھاتے اٹھاتے پاکستانیوں کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے، یعنی پاکستانیوں کی کمر جھک چکی ہے. وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ بینڈ ہو گئی ہے، وہ حالت ہو گئی ہے پاکستانیوں کی اس اشرافیہ کا وزن اٹھاتے اٹھاتے. یہ سلسلہ اب کہیں رکنا چاہیے. بھائی یہ آپ کی حکومت ہے، آپ ٹویٹ کرنے کے بجائے اٹھائیں فون. شہباز شریف صاحب کا فون آپ کے پاس ہوگا، آپ ان کو بتائیں. چلیں یہ تو وزیر نہیں ہے، انہوں نے کم از کم اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اس کے اوپر بات کی، لیکن اس ٹویٹ کے اوپر وزیر دفاع نے آ کے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے ہم سیاستدانوں کے ماڑے دن بھی آتے ہیں، ججوں کے میٹر چالو رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد نویں دکان کھول لیندے نے. پنجابی میں وہ کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ لاجز کے 2 کمروں میں عمر گزار لیتے ہیں اور 2 کمروں کے سرکاری خرچے پہ مرمت ہوئے بھی 25 سال ہو گئے ہیں. وہ جو 2 کمرے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مرمت ہوئے بھی 25 سال ہو گئے ہیں. تنخواہ اور 2 مہینے پہلے تک 3.25 لاکھ تھی، اب 5.5 لاکھ ہو گئی ہے. میڈیا بھی ہمارا حساب کرتا ہے، باقی سب کے ساتھ میڈیا کا ان ہولی الائنس ہے. ہماری سیکیورٹی زیرو، ججوں کی سیکیورٹی کے لیے ٹینک بھی لے دیں تو وہ بھی 1 سے زیادہ مانگیں گے. تو بھائی یہ سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اختیار میڈیا کے ہاتھ میں یا عام عوام کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اگر ججوں کی مراد زیادہ ہے، ججوں کی تنخواہ ہم نے بڑھائی ہے، ججوں کی تنخواہیں تو آپ نے بڑھائی ہیں، ججوں کی تنخواہوں میں تو اضافہ آپ لوگوں نے کیا ہے. ججوں کے جو کچھ بھی مراد ہیں وہ تو حکومت اپنے خزانے سے دیتی ہے کیا، یا پھر ججوں نے خود کہہ دیا کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھا دیں. انہوں نے ان کی 10-10 لاکھ تنخواہیں بڑھائی ہیں، ہاؤس ریٹ الاؤنس اور پتہ نہیں کیا کچھ ساری وہ خبریں آتی رہیں، تو وہ تو حکومت نے بڑھائی ہیں. اور حکومت نے اپنے وزراء کی بھی بڑھائی ہیں. اسپیکر صاحب نے جو ہے اپنی تنخواہ کتنی بڑھا لی. چیئرمین سینٹ صاحب جن کے بیٹے کی 2 کروڑ کی گھڑی کسی نے چھین لی بارسلونا میں، انہوں نے اپنی تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا، پھر بیک ڈیٹڈ تنخواہ بھی لی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہم سے اس طرح شکایت لگا رہے ہیں، یعنی عوام سے ایسے شکایت لگا رہے ہیں جیسے یہ چیزیں عوام نے کرنی ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو روکیں. آپ کی اپنی حکومت کا اس میں کیا کردار ہے؟ آپ کی حکومت اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ آپ نے فنڈز تو آپ نے دینے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ناجائز ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ اچھا دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اب یہی جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے یہ آرڈر سے بھی شیئر کیا ہوا ہے، اس کے اوپر سینئر صحافی ہیں ماجد نظامی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اصل خبر یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا کوئی غریب جج مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت نے بجٹ میں ججز ہوم لون کے لیے 1 ارب روپے رکھے ہیں. جی ہاں 100 کروڑ روپے. یہ ماجد نظامی صاحب خبر شیئر کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ججز کی مراد کے اوپر گلا شکوا کر رہے ہیں، ایک طرح سے کمپلین کر رہے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر جو آپ کی اپنی حکومت ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے لیے ججز لون، جی ہاں جی ججز ہوم لون کے لیے 1 ارب روپے رکھے ہیں جہاں سے جج وہ لون لے سکتے ہیں. اب ماجد نظامی صاحب بیسیکلی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ساری مراد اور یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ خود ہی دیتے ہیں حکومت والے، دوسری طرف آپ گلا شکوا پھر کس سے کر رہے ہیں؟
آپ اپنی حکومت سے پوچھیں نا کہ بھئی وہ کیوں یہ ساری مراحت ان کو دے رہی ہے. تو یہ جناب ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں ہو کہ وزیر دفاع روز اٹھ کے کسی نہ کسی کے کبھی بیوروکریٹ کے حوالے سے، کبھی کسی ٹھیکیدار کے حوالے سے، کبھی کسی جج صاحب کے، اب یہ جج صاحبان کی مراحت کے حوالے سے آ کے قوم کو شکایت لگاتے ہیں. بھائی اگر آپ لوگ اتنے مظلوم ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دین یو مطلب کہ آپ کو دین یو شوڈ ریزائن، آپ گھر جائیں. آپ کا کیا کام ہے؟ اگر آپ کو ایک ٹھیکیدار کو حکومت نہیں پکڑ سکتی، کرپٹ ٹھیکیدار کو، غیر ممالک میں جائیدادیں بنانے والے اگر بیوروکریٹس کو آپ ان کے آگے اگر بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی حکومت کا کیا فائدہ؟ روز آ کے آپ شکایت لگا دیتے ہیں عوام سے. عوام کی جو حالت ہے وہ اب سیلاب زدہ علاقوں میں چلے جائیں، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ جو حکمران اشرافیہ ہے وہ ایک دوسرے کی مراحت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں سعد رفیق صاحب نے تو ذکر کیا عوام کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی ہے اس وقت. سیلاب زدہ علاقوں میں آپ جائیں، دیگر علاقوں میں جائیں، 45% عوام آپ کی غربت کا شکار ہو گئی ہے. لیکن وہ سیاستدانوں کا رونا شروع ہو گئے. خواجہ آصف صاحب انہوں نے کہا جی ہماری لاجز جو ہیں وہی نہیں، ان کا کام نہیں ہو رہا ہے. اور میں نے وہ پہلے بھی وہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے اس وزیر کو بھی کہا، میں نے اس وزیر کو بھی کہا بھائی عام عوام کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. آپ اپنی لاجز کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ 5 لاکھ روپے ہو گئی. یہ مظلومیت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ ملک جس میں 45% عوام غربت کا شکار ہے، وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں تو صرف یہ 150-200% اضافہ ہوا، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب کی تنخواہوں میں 600-100% اضافہ ہوا. اب وہ کس نے کیا؟ وہ کوئی یوگوسلاویہ کے سیاستدانوں نے آ کے کیا. لیکن شکایتیں عوام سے لگائی جا رہی ہیں، پر عوام کی جو شکایتیں ہیں ان کو کون حل کرے گا؟ اب مجھے نہیں پتا. جنہوں نے عوام کے مسائل کو حل کرنا تھا وہ آ کے جو ہے گورنمنٹ کے مسائل اور اپنے گورننس کے مسائل عوام کے سامنے رکھتے ہیں. اگر یہ عوام نے ہی سب کچھ حل کرنا ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.